बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक आईनी बहरान जन्म लेने लगा। PNP ऑर्डिनेंस के तहत बनने वाली जजेस कमेटी और उस कमेटी की जानिब से बनाए गए बेंचेस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी एतराज़ात उठा दिए। आज आर्टिकल 63A नज़रसानी केस में चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत करनी थी। बेंच के 4 जजेस कमरा अदालत में पहुंचे, मगर मुनीब अख्तर ने बेंच में बैठने से माजरत कर ली। उन्होंने चीफ जस्टिस और पाकिस्तान को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के एतराज़ात की तायीद करते हुए कहा कि आर्टिकल 63A नज़रसानी केस के लिए 5 रुकनी बेंच जजेस कमेटी ने तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बनाया। PNP ऑर्डिनेंस और उसके तहत बनने वाले बेंचेस पर सीनियर जज ने सवालात उठाए और चीफ जस्टिस को ख़त भी लिखा था, मगर उन्होंने अपने जवाबी ख़त में आईनी सवालात के जवाब नहीं दिए। इसलिए 63A नज़रसानी केस के लिए बनाए गए बेंच में मैं नहीं बैठ सकता। मेरी माजरत को केस सुनने से इनकार ना समझा जाए और ख़त को 63A नज़रसानी केस का हिस्सा बनाया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि जस्टिस मुनीब का ख़त अदालती फ़ाइल का हिस्सा नहीं बना सकते, उन्हें राज़ी करने की कोशिश करेंगे। अगर वो फिर भी राज़ी ना हुए तो दोबारा बेंच बनाया जाएगा, उनकी जगह किसी और जज को शामिल किया जाएगा और कल ही केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील को मंजूर करते हुए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। इसी तमाम सूरत हाल से मुतालिक आज का जो पहला और बड़ा सवाल है वो PNP ऑर्डिनेंस के तहत बनने वाले जजेस कमेटी और बेंचेस की तश्कील के खिलाफ सीनियर जजेस खुलकर सामने आए। हम सवाल ये उठाएंगे कि मुल्क में एक के बाद एक अदालती बहरान, नतीजा क्या निकलेगा। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, शकील अंजुम साहब, मोहम्मद इलियास साहब और खालिद कयूम साहब। आप सबको खुश आमदीद। खालिद कयूम साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि एक बहुत बड़ा इदारा अदलिया की मैं बात कर रही हूँ, एक के बाद एक बहरान और जिस तरह अब बेंचेस के मामले पर सीनियर जजेस के इख्तलाफात सामने आना और उनका माजरत करना, आपके ख्याल में ये जो अदालती बहरान है और ये मामलात किस तरफ जाने का इशारा करते हैं, इन सब का क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, आपने पूछा है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। इसका सबसे बड़ा नतीजा जो 75 साल से 76 साल से हम देख रहे हैं क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक, वो नतीजा हमेशा ये निकला है कि पाकिस्तान की जो हमारी अदलिया है उसका माजी को काबिल फ़ख्र नहीं है। और हमारी जो अदलिया की तारीख़ है वो अगर आप उठाकर देखें तो हमेशा पाकिस्तान की अदलिया जो है वो सिर्फ ताकतवर के साथ खड़ी हुई है, मार्शल लॉ और आमरीतों के साथ खड़ी हुई है। और जब जमहूरियत वार हूँ उस वक्त भी जिस साइड पर एस्टेब्लिशमेंट खड़ी होती थी उसके साथ ही हमारी अदलिया जो है वो खड़ी रही है। और इसका नतीजा जो निकलेगा वो मैं समझता हूँ कि वो जो है वो पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनका नुकसान और पाकिस्तान का नुकसान जो है वो माजी से जो 75 साल से 76 साल से हो रहा है वही जो है दोबारा नुकसान उसी तरफ जाएगा। और उसमें अगर आप देखें ये जो हालिया अदालती और आइनी बहरान है ये पिछले चंद साल का जो है वो आप इसको तसलसल कह सकते हैं। इसमें हुआ ये है कि अब जब कादी फ़ायद ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं तो यकीनन एक तवक्को की जा रही थी कि ये जो अदलिया की तकसीम है और अदलिया में जो महाजराई है, अदलिया में जो बहरान है इसका ख़ात्मा होगा। लेकिन बदकिस्मती से जो है ये महाजराई और तकसीम जो है अदलिया के अंदर ये ख़ात्मे की बजाय ये बड़ी है। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये सिर्फ साइड जो है वो चेंज होती हुई ग्रुप जो है वो उन्होंने अपनी साइड जो है वो चेंज कर ली है। और इस तरह इस हवाले से फैसला कुन जो इस वक्त अदलिया के अंदर तकसीम है और अदलिया के अंदर जारी महाजराई है और पाकिस्तान में जो आइनी बहरान है, मैं समझता हूँ कि अब ये इस मामले पर जो जंग है ये अपने हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। और आइंदा आने वाले जो चंद रोज़ हैं अक्टूबर का जो पहला और दूसरा हफ्ता होगा उसमें जो है ये जंग जो है वो फैसला कुन मरहले में दाखिल होने के बाद नतीजा खेज होगी और एक साइड जो है इसमें कायम रहेगी और एक साइड जो है उसको फिर जो है वो पीछे हटना पड़ सकता है या गिरना पड़ सकता है। सही जी। आमिर साहब हमारे साथ हैं। आमिर साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि अक्टूबर के महीने के हवाले से बड़ी पेशगोइयाँ की जा रही हैं और जिस तरह से अभी खालिद कयूम साहब भी फरमा रहे हैं, वाकई ये अदालत के अंदर जो इस तरह के आईनी मामलात पर एक बहरानी कैफियत पाई जा रही है, ये किस तरफ मामलात जाते हुए दिखाई दे रहे हैं?
دعا دیکھیں یہ ہماری عدلیہ اسی لیے تو نیچے سے ٹاپ پر ہے کہ ان لوگوں نے, ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ سے لے کے نچلی سطح تک سب نے صرف اپنے مفادات کے لیے کام کیا ہے. بطور ادارہ یہ عام آدمی کو انصاف دینے میں ناکام رہے ہیں. ہماری لوئر جوڈیشری میں دیکھ لیں, کرپشن سرے عام ہے اور سرے بازار ہے. اعلیٰ عدلیہ پہ بھی لوگ کہہ دیتے ہیں وکیل نہ کرو, جج کرو. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ یہ چٹوں پہ جج بھرتی کرتے ہیں. میں لاہور ہائی کورٹ کا بار بار کہتا ہوں, خواجہ شریف صاحب کو اختیار دیا تھا شہباز شریف صاحب نے کہ وہ پبلک سروس کمیشن سے نکال کے ہائی کورٹ کے اندر سول ججز کی بھرتی شروع کر دی تھی کہ وہ خود کرتے ہیں. اور آج سے چند سال پہلے بہت بڑی اماؤنٹ کا الزام بھی لگا کہ وہ امریکہ میں پہنچا دیے گئے پیسے اور جج بھرتی ہوئے. کیا ہم انصاف کا نظام کریں گے؟ اوپر مجھے کسی جج سے اختلاف نہیں ہے, منصور علی شاہ ہوں, اطہر من اللہ صاحب ہوں, یا افریدی صاحب ہوں, لیکن دیکھیں یہ تینوں ایک ہی چیمبر سے آئے ہیں. مطلب یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ آپ 3 صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں اور آئے ہیں ایک چیمبر سے. یہ کیا ہے؟ عدلیہ ہماری اسی لیے تقسیم ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے. خالد قیوم صاحب نے فوج کے ساتھ چلنے کا اور وہ بتا دیا. فواد چودھری کا میں کئی دفعہ کر چکا کہ وہ کہتے تھے فوج اور عدلیہ دونوں سیاسی جماعتیں ہیں. اور ابھی خواجہ آصف نے بھی کہا کہ فوج عدلیہ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرا لے الیکشن کمیشن میں. تو جب اس قدر کھلی بات ہو رہی ہے, ملک کا وزیر دفاع بھی کہہ رہا ہے, تو جو آج آئینی پیکج کی آپ نے بلاول بھٹو کی بھی بات سنائی, انہوں نے کہی بھی صحیح, آئینی ترمیم, تو اس کو ایک جامع پیکج ہونا چاہیے. یہ صرف ایک آئینی پیکج نہیں, ججز کی بھرتی کو بھی آئینی کور دینا چاہیے کہ کس طرح ہونی ہے. کیونکہ یہ جو گڑبڑ ہو رہی ہے, جس طرح منیب اختر صاحب کو, بالکل سیدھی سی بات ہے کہ وہ خالد انور صاحب کے داماد ہیں اور وہ ان کے سیکٹری بھی تھے. ثاقب نثار صاحب, خالد انور جب 97 میں نواز شریف کے وزیر قانون بنے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا خالد انور وہ تھے جو سپریم کورٹ سے نواز شریف کی اسمبلی بحال کرا کے لائے تھے. جی. تو وہ جو احسانات کا سلسلہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ان کو چوتھے نمبر سے لائے, اور یا افریدی کا رائٹ بنتا تھا کہ وہ پشاور ہائی کورٹ سے پہلے ایلیویٹ ہوتے, انہیں نہیں کیا بلکہ صرف انہیں کیا, اور اس کی وجہ سے یہ پہلے چیف جسٹس بننے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں. تو 30 سال کی پلاننگ ہمارے جج صاحبان نے کی تھی, جو قاضی فائزہ کے ریفرنس کے نہ کامیاب ہونے سے وہ ساری ان کی گڑبڑ ہوگی, ورنہ تو سب چیزیں لائن میں لگنی تھی. نہ 2 جج صاحبان ریزائن کرتے, اعجاز الحسن, مظاہر نقوی, اور ایک اور تاریخ ہونی تھی. بہرحال اچھی بات ہے کہ کھل کے کپڑے جو گندے ہیں ہمارے دھل رہے ہیں پبلک میں, کیونکہ کب تک ہم لیپا پوتی سے کام لیں گے, چھپائیں گے. ہماری عدلیہ کا کوئی ایسا قابل فخر کردار نہیں ہے کہ ہم یہ گنوائیں کہ ان کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. یہ اپنی مرضی سے اپنی تنخواہیں مقرر کرتے ہیں, اپنی مرضی سے مرات لیتے ہیں, اور سب نیچے تک چلا گیا ہے. اور ہمیں اور آپ کو ٹیکس فل پے کرنا پڑتا ہے, اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ جی اشتہار دے کے بھرتی کرو. تو یہ مدعا وہیں آنا چاہیے جو اصل جڑ ہے, کہ عدلیہ کے اندر جو انڈکشن ہے اس کے سلسلے کو شفاف بنائیں. پارلیمنٹ کا تو ٹھیک ہے اختیار آ رہا ہے, لیکن اس کے اندر عام آدمی کی رائے کو بھی ڈالنا چاہیے کہ وہ مینڈیٹری ہوگی. بے شک پارلیمنٹ کے نمائندے اگر نئے جوڈیشل کمیشن میں شامل ہو جائیں تو وہ رائے لینے کے بھی پابند ہونے چاہیے سارے کے سارے, کہ لوگ کیا کہتے ہیں. یہ آج منیب اختر صاحب نے جو کیا, یہ اسی کا شاخسانہ ہے جو برسوں کی پلاننگ چیف جسٹس صاحبان کی تقرری کے لیے ثاقب نثار, عمر عطا بندیال اور یہ سب لوگ کر کے گئے تھے کہ کب کس کو آنا ہے, کس کو جانا ہے. تو ہم آج اسی لیے اس پستی کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ ہے اور ہم اس کے لیے کوئی اچھے لفظ استعمال کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ کوئی تابناک تاریخ نہیں ہے, ہمیشہ کہیں نہ کہیں کسی کے اعلی کار رہے. تو اب بھی وقت ہے. منصور علی شاہ صاحب نے بے شک, مطلب میری نظر میں وہ مخصوص نشستوں پہ انہوں نے اپنی چیف جسٹس شپ کے 3 سال کو دیکھتے ہوئے شاید اس طرح کا فیصلہ ہو گیا جس کی وجہ سے جج صاحبان بھی ان کے ساتھ چلے گئے کہ ساری چیزیں بگڑ گئی. کسی کے کوئی اس کے حق میں ہوگا, کوئی خلاف میں ہوگا, لیکن جج صاحبان کو چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کے طے کریں, معاملات کو بہتر بنائیں. فیصل صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ججز صاحبان آپس میں بیٹھ کر معاملات کو بہتر بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ بظاہر تو چیف جسٹس صاحب بڑی آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدالت بند نہیں کر سکتے, نہ ہی فیصلوں کی تنخواہ ملتی ہے, کوئی بینچ کا حصہ بنے نہ بنے, کارروائی تو ہوگی. اور اس سے پہلے بھی اور جس طرح سے خالد قیوم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ جب چیف جسٹس جو ابھی موجودہ ہیں وہ آئیں گے تو معاملات بہتری کی طرف جائیں گے, لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ایک گیپ ہمیں نظر آ رہا ہے, بہت زیادہ بڑھتا ہوا گیپ, پہلے بھی ہمارے عدلیہ کے سسٹم میں بہت زیادہ تھا لیکن مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی حل ہے؟ منیب اختر صاحب بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ فل کوڈ بلا لو, بیٹھ کے طے کر لو کس طرح جو ہے وہ سسٹم کو آپ نے چلانا ہے. جو عامر صاحب بات کر رہے ہیں وہی منیب اختر صاحب جو ہے بات کر رہے ہیں.
مسئلہ یہ ہے نہیں، میں نے اس سینس میں نہیں کی عدالتیں ہیں کہ منیب اختر صاحب درست کہہ رہے ہیں، میں نے بالکل اس سینس میں یہ بات نہیں کی، ذہن میں رکھیے گا، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ منیب اختر صاحب تو خود پارٹی بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وہ فیصلہ ری رائٹ کیا 63A بدلنے کے لیے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وہاں پہ چودھری پرویز الہی کی بن جائے۔ وہیں سے تو سارا فساد آ رہا ہے، جس بینچ میں اب یہ بیٹھ نہیں رہے 2 سال سے، اس کے ریویو نہیں لگنے دیا، انہی کے ہاتھ میں تھا نا، انہی کے چیف جسٹس صاحبان تھے پہلے، اور اس کے بعد کمیٹی آ گئی، کمیٹی میں بھی یہ نہیں لگنے دے رہے تھے۔ جی فیصل صاحب۔ اپنا عامر بھائی، قانون میں تو ججز کے بیٹھنے کا جو طریقہ درج ہے وہ فل کورٹ ہی ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے تو اس کی بھی آپ ذرا رہنمائی فرما دیں۔ فل کورٹ میٹنگ ہے، اسی طرح بیٹھ کے چیزوں کو، ہاں فل کورٹ میٹنگ ہے نا، تو وہی ایک ہی بات ہے نا، تو وہی طریقہ کار جو آپ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں، چلے ٹھیک ہے، پھر چائے پہ بیٹھ جائیں، کسی کے گھر میں دعوت پہ بیٹھ جائیں، وہاں بیٹھ کے طے کر لیں، آؤٹ آف کورٹ چیزوں کو طے کر لیں۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو عدالتیں جو ہے نا وہ اکھاڑا بن گئی ہیں، روز ایک تماشا ہوتا ہے، اس سے بڑا جو المیہ ہے یہ عدالتوں کے اکھاڑا بننے سے زیادہ ان کو اکھاڑا بنایا جا رہا ہے، اور اس اکھاڑے پہ کبھی کوئی ایک فریق خوش ہوتا ہے، کبھی دوسرا فریق خوش ہوتا ہے، افسوس کوئی نہیں کر رہا، جس کا پلہ بھاری ہوتا ہے وہی فریق جو ہے اس دن خوش ہو جاتا ہے، جس کا پلہ کمزور ہوتا ہے وہ فریق جو ہے اس دن جو ہے بولتا ہے کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، عدلیہ کی حکمرانی ہونی چاہیے، ہو تماشا ہی رہا ہے۔ ان عدالتوں پہ عوام کا تو اعتبار پہلے ہی نہیں تھا، لیکن اب یہ عدالتیں جو ہیں وہ ایک تفریح تباہ کا سامان بھی جو ہے نا وہ پیدا کر رہی ہیں۔ مطلب یہ کون سا دنیا میں ایسا ملک ہوگا جس ملک میں روزانہ پہلی خبر عدالتوں کی ہوتی ہے اور عدالتوں سے خبر شروع ہو کے عدالتوں کے اوپر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے؟ کہاں ہوتا ہے ایسا؟ یہ کون سا ایسا ملک ہوگا کہ جہاں جو ہے وہ ججز جو ہے، میں کسی ایک چیف جسٹس کی یا کسی اور جج کی بات نہیں کر رہا، جی جو اپنے بیٹھنے کا جواز پیش کرتے ہوں، بتاتے ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ انصاف کے لیے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں، انصاف کے لیے جو کارنامے انجام دیے ججز خود بتاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، ٹکٹ چلواتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ کوئی اس ملک میں ادارہ ایسا ہے جو وہ بچ گیا ہو؟ جس کیس پہ آج جو فساد ہوا ہے، روزانہ کا فساد مختلف ہوتا ہے، روزانہ کا تماشا مختلف ہوتا ہے، جو سرکس ہوتا ہے، کیا بولیں اس کو، بولیں سرکس بولیں، کیا نام دیں، افسوس ہی کر سکتے ہیں نا۔ یہ ہے کیا کیس؟ یہ کیس یہ ہے کہ میں نے آپ کے گھر میں چوری کی، میری چوری جو ہے پکڑی گئی، میں نے آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈالا ہے، میں سامان سمیت جو ہے پکڑا گیا ہوں، تو مجھے اس بات پہ سزا ملے گی کہ میں نے چوری کی ہے، لیکن میرا جو میں نے سامان لوٹا ہے وہ واپس نہیں کرایا جائے گا۔ یہ اس ملک میں جو ہے وہ قانون بنائے گئے۔ کیا وہ منحرف اراکین جو ہے وہ ووٹ دے گا، ووٹ دینے کے بعد اس کا ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا، لیکن اس کی ممبرشپ جو رکنیت ہے وہ ختم کر دی جائے گی؟ یہ مطلب یہ مذاق ہے؟ مطلب ایک ایسا انسان جس کو قانون کی اور آئین کی بنیادی سمجھ بھی نہ ہو، بنیادی فہم بھی جس کے پاس نہ ہو، جی اس کے سامنے بھی آپ یہ بات رکھیں گے تو وہ بولے گا یہ کیا ہے، یہ کیسی قانون سازی ہے، یہ کیسی آئین سازی ہے کہ آپ چوری پکڑ لو، چور کو سزا دے دو، سامان جو ہے وہ واپس نہیں کرنا۔ ایسے اگر آپ اس طریقے سے اس ملک کے اندر انصاف کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیسے آپ انصاف کا نظام، یہ تو میری مرضی کا انصاف ہو گیا نا، میری خوشی کا انصاف ہو گیا۔ جس ملک میں جہاں اراکین اسمبلیوں کے باقاعدہ بولیاں لگتی ہوں تو ایک دیتے کسی بھی رکن اسمبلی کو 1 ارب روپے، بولے بس ووٹ دو، گھر جا کے بیٹھ جاؤ، دوبارہ الیکشن آ کے لڑ لینا، ختم ہو گیا گیم۔ یہ اس طرح آپ اس سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں؟ آئین سازی کی جو بات کر رہے ہیں عامر صاحب، جی اس ملک کی جو لیڈرشپ ہے، فضل الرحمان کو آپ اس ملک کا کیا ایک مستند ایک سیاست دان نہیں مانتے؟ چلے عمران خان کے ساتھ تو تمام فریقین متفق ہے نا کہ آپ نے ان کو سائیڈ میں رکھ دیں۔ کل آپ فضل الرحمان صاحب کی جو ہے نا گفتگو سن لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس اسمبلی کو آئین سازی کا حق ہی حاصل نہیں ہے، یہ ایک متنازع ترین اسمبلی ہے۔ اس ملک کی اس وقت جو عدالتیں ہیں وہ کسی ایک فرد کی وجہ سے نہیں، ایک مجموعی رویے کی وجہ سے متنازع ترین عدالتیں ہو چکی ہیں، اس ملک کی اسمبلی متنازع ترین اسمبلی ہو چکی ہے۔ تو ایسے حالات میں یہ ملک کیسے چلے گا؟ صحیح ہے۔
اب بھی وقت ہے کہ جو ہے ایک معاہدہ عمرانی کیا جائے اس ملک کو اگر چلانا ہے. ٹھیک ہے. یہ طے شدہ بات ہے کہ جو نظام آج کی تاریخ میں رائج ہے، چاہے وہ عدالتی نظام ہے، چاہے وہ پارلیمانی نظام ہے، چاہے وہ انتظامی نظام ہے، اس کے تحت تو یہ ملک نہیں چل پا رہا اور نہیں چل سکتا. ٹھیک. اس چیز کو جتنی جلدی سمجھ لیا جائے ہم سب کے لیے بہتر ہے. نہیں سمجھنا چاہیں دعا چھوٹی سی بات کرنی ہے جی مجھے. کوئکلی عامر صاحب. ٹھیک. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وصولی کی بات تب بہت اچھی ہوتی اگر جو فریق جس میں پی ٹی آئی ہے وہ صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بناتے ہوئے یہ اصول نہ گنواتی کہ یہ تو ضمیر جاگے ہیں لوگوں کے. آپ کو یاد ہے نا کہ کھڑے ہو کے لوگوں نے 66 نے ووٹ دیا تھا. بالکل. اور پھر جو کسر رہ گئی تھی وہ مظفر علی شاہ صاحب نے جب ووٹ کاؤنٹنگ میں گڑبڑ کی تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس وقت کے جج بھی آج یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں کہ نہیں ہم پارلیمنٹ کے معاملے میں نہیں گھسیں گے. تو اگر کرنی ہے تو پھر ساروں کی کر لیں نا، کیونکہ اس حمام میں یہ سارے ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا ہوا، سب نے ووٹ لیے ہوئے ہیں. وہاں اس وقت سہولت کاری ہوئی پی ٹی آئی کے لیے چیئرمین سینٹ کی، پھر ہوئی کہ حمزہ شہباز کو نکالنا ہے، پی ٹی آئی کی سہولت کاری ہوئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو لانا ہے. تو کون سے اصول پہ بات ہو رہی ہے یہ؟ صحیح. جی شکیل انجم صاحب بنیادی سوال ایک بات اگر آپ کی میں عامر صاحب کی بات سے بالکل 100% متفق ہوں. اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا تھا وہ بدترین ظلم تھا اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ. لیکن اس ظلم کا جواب یہ نہیں ہو سکتا کہ آج بھی وہی ظلم دوبارہ دہرایا جائے. کبھی تو ہم نے اپنی چیزوں کو صحیح کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن آئین بنانے والوں کی منشا میں ووٹ کو کاؤنٹ کرنے کا راستہ دیا گیا تھا، یہ ججوں کی منشا پہ نہیں تھا کہ وہ نیا آئین لکھ دیں. شکیل انجم صاحب دیکھیں تو جہاں تک بات ہے سپریم کورٹ کی اور اس کی تاریخ کی، تو میرا یہ خیال ہے کہ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے تو عدالتوں کی طرف سے کوئی پاکستان کے حوالے سے اچھی خبریں ہمیں سننے کو نہیں ملی. اور مسئلہ یہ ہے کہ جس کے حق میں فیصلہ آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ججز عدالتوں نے آئین اور قانون کے مطابق دیا ہے، اور جس کے خلاف آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی بن گئے جج اور انہوں نے ہمارے خلاف جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے. ہم جب بھی سپریم کورٹ کی تاریخ اور اس کے فیصلوں کا ذکر کریں گے تو یہ نظریہ ضرورت مولوی تمیز الدین نے ایجاد کیا اور آج کے دن تک وہ نظریہ ضرورت موجود ہے. موجودہ جو آئینی بحران آئے روز بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ آئینی ترامیم جو ہے عوام اور لوگوں کو انصاف دینے کے لیے کی جا رہی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم آج اس پہ بحث بھی نہ کر رہے ہوتے. تو یہ خاموشی سے ان ترامیم کو منظور کر لیا جاتا اور جو بھی ترامیم عوام اور عدالتی نظام کے حق میں ہوتی تو وہ منظور ہو جاتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان آئینی ترامیم کی ٹائمنگز کیا ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے اس کو اگر دیکھا جائے اور بار بار یہ بحث کی جا رہی ہو کہ ایک شخص کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دینی ہے، وہ ہر صورت دینی ہے اور اس کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے یہ بالکل غلط ہے اور اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا اور اس کو کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے اس معاملے کو. اگر یہ نہیں رکے گا تو پھر جس طرح کی روز سرکس لگی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں کہ 8 جج ایک طرف ایک قسم کا فیصلہ دیتے ہیں، انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، جو ان کے مخالفت میں جاتے ہیں ان کا تعلق پی ایم ایل این سے بتایا جاتا ہے. تو سپریم کورٹ نے کبھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادانہ فیصلے نہیں کیے ہیں. آپ اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں اور ہر سیاستدان کے ساتھ سپریم کورٹ نے زیادتی کی ہے. جب ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ ہوتا تھا تو یہ مرضی کے فیصلے کرتے تھے. وہ فیصلہ خواہ میاں نواز شریف کے خلاف ہو، یوسف رضا گیلانی کے خلاف ہو، عمران خان کے خلاف ہو، تو 1 منٹ میں کھڑے کھڑے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ گھر بھیج دیتے تھے سپریم کورٹ کے ججز. تو آج جب اپنی باری آئی ہے تو پھر روزانہ کی بنیاد پر تقسیم ہو رہی ہے اور اس تقسیم کا نتیجہ جو نکلنا ہے وہ آئینی بحران کی صورت میں نکلنا ہے. جس آئینی عدالت کی بات کی جا رہی ہے میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ آئینی عدالت بن گئی تو اس میں اور زیادہ سیاست ہوگی. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سیاست سے ماورا ہوگی. اس کے تو ججز بھی حکومت نے خود بنانے ہیں. اگر وہاں پر جو ججز تعینات کیے جائیں گے کیا وہ سیاسی بنیاد پر تعینات نہیں کیے جائیں گے؟ ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ چلیں ایک چیمبر سے ججز آگے، کسی پارٹی کے ہم خیال ججز آگے. جب یہ پورا کا پورا اختیار ہی حکومت کے پاس ہوگا تو پھر وہ سارے ججز جو ہے وہ حکومت کی منشا کے مطابق
فیصلے کریں گے اور سپریم کورٹ میں اور زیادہ سیاست آئے گی. صحیح. پاکستان کے اندر جو جوڈیشل سسٹم رائج ہے, اگر ہم یہ اسی فیصلے کے جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو پاکستان کے اندر جو جوڈیشل کامن لا جوڈیشل سسٹم رائج ہے جو کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں شامل ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ججز جو فیصلہ دیتے ہیں اس کی تشریح کو جو ہے پریسیڈنٹ بنایا جاتا ہے, قانون اور آئین بھی بن جاتا ہے جس کی بنیاد پر ان ججز نے فیصلہ دیا ہے. دوسری طرف سول لا جوڈیشل سسٹم ہے جس کے تحت جو ہے غیر منقسم عدالتی نظام ہے, اور اس میں جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ پریسیڈنٹ نہیں ہوتا. اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے, اس کو ہم چینج کر کے سول لا جوڈیشری سسٹم کی جانب لے جائیں. تو ایسی صورتحال میں مجھے بتائیں کہ کس طرح ہم انصاف کی توقع کر سکتے ہیں, کس قسم کے فیصلے آئیں گے, اور بات آئین اور قانون کی جا رہی ہے. جب جی ٹھیک ہے, ہم تو شروع دن سے کہہ رہے ہیں عامر صاحب کہ نہیں مل رہا, ہم نے تو کہا نواز شریف کو نہیں ملا, یوسف رضا گیلانی کو نہیں ملا. میں مان رہا ہوں, میں پرسنالٹیز کی نہیں بات کر رہا ہوں, میں تو نظام عدل کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنا ہی باڑا بنا لیا ہے کہ سارے اپنے بندے اپنی مرضی کی مراد. نظام عدل کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آج انہیں عدلیہ کو آئین اور قانون کا اتنا ہی خیال آ گیا ہے کہ آئینی عدالت موجود ہونی چاہیے, تو ہم نے ماضی کی بھی بات کی ہے کہ ماضی میں آپ نے کیا کیا ہے. ماضی میں بھی آپ نے آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلے کرنے تھے نا, تو آپ نے اس وقت بھی نہیں کیے اور آنے والے دنوں میں بھی نہیں کریں گے اللہ کے فضل سے, اور سیاست سپریم کورٹ میں اور زیادہ ہوگی. جی بالکل. سوال تو یہ ہے نا, ان سے گزارش ہے کہ اس معاملے کو ہماری عدلیہ سے درخواست ہے, ججز سے درخواست ہے کہ وہ پاکستان کے لیے سوچیں, اور یہ جو محاذ رائے کی کیفیت ہے اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے ختم کریں, کسی نہ کسی نتیجے پر تو پہنچے. کوئی ایک ایسا فیصلہ تو آئے جس میں تمام ججز متفق ہوں اور اکٹھے ہو کر وہ فیصلہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے, وہ تنخواہ بڑھانے کا اگر نظام نے چلنا ہے تو پھر نظام نہیں چلے گا. صحیح ہے, بالکل. بات تو یہی ہے, سوال بھی یہی اٹھتا ہے کہ پرسنالٹیز سے ہٹ کر جو آپ سب بات بھی کر رہے ہیں, یہ ہمارے سسٹم میں اصلاحات کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم بھی تو جب پرسنالٹیز یا انصاف کی بات کرتے ہیں تو بڑے بڑے لوگوں کے نام ذہن میں آتے ہیں, جی فلاں کو انصاف نہیں ملا, عام آدمی کو کی کتنی سنوائی ہوتی ہے ان عدالتوں میں. اصل میں تو یہ سوال ہے, اور اس سسٹم کو بہتر بنانے کی اشد ضرورت ہے. الیاس صاحب, سوال کی طرف ایک کے بعد ایک عدالتی بحران, معاملات کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک بحران ہو, دو بحران ہو تو مسئلہ حل ہوتا ہے. یہاں تو یہ ہے کہ ادارے بھی آپس میں اور عدلیہ میں بھی تقسیم ہے, تو یہاں معاملات حل ہوتے ہوئے بڑی مشکل دکھائی دے رہی ہے. جب دیکھیں آج فل بینچ نہیں بن سکا, اب یعنی کہ عدلیہ میں جو تقسیم ہے یہ بیسیکلی ایک دن سے نہیں, 2 دن سے نہیں, جیسے کہا جا رہا تھا کہ اس کے لیے کافی عرصے سے جو تھا یہ گیپ تھا, اس کی پلاننگ کی ہوئی تھی. اب یہ جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک ہونے میں ظاہر ہے ہر چیز ایک وقت چلتی نہیں رہتی. جس سسٹم میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا ہے, کوئی نہ کوئی بیچ میں چینج کرنے پیدا آ جاتا ہے, تو ظاہر وہ جو چینج جو کرنے کی کوشش کی رہی تھی کہ مزے سے اپنے پلاننگ کے تحت یہ چل رہے تھے, جو پلاننگ کے تحت جو مسئلہ ہے کہ اب اس کو چینج جو بیچ میں آیا ہے, کوئی نہ کوئی آتا ہے جو بیچ میں چینج لانے چاہتا ہے, تو وہ سامنے کھل کے اب سامنے آ گئے ہیں, تو چینج لانا چاہتے ہیں. اختلافات ہیں آپس کے, اختلافات ہیں فیصلوں ہونے میں بھی. آپ دیکھ لیں پارلیمنٹ سے بھی دیکھیں, کسی کو فائدہ مل رہا ہے, کسی کو نقصان ہو رہا ہے, تو اس پر یہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ آپس میں کہ کوئی فائدہ لینا چاہتا ہے, کوئی نقصان. تو اب جس کو فائدہ ہوگا وہ پتہ ہے اس کو کہ اس کا ٹینیور بڑھ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے, یا اس کو نہیں ملتا چانس وغیرہ. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں, اس چیز کا مسئلے کا حل ہوتا ہے نا کہ ایک حل ہوتے دکھائی دیتا ہے, لیکن یہاں حل ہوتے دکھائی نہیں دے رہا. یہاں سارے ڈٹے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو. تو یہ جس طرح ہوگا, جیسے الیکشن کمیشن سے پارلیمنٹ میں اور عدلیہ میں, یہ تمام چیزوں کے جو بحران ہیں یہ اتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ ان کو حل کرنے میں نا سب کو بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے کرنا چاہیے. تمام بیٹھ کے اپنے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ملک کو چلانا ہے کہ انہوں نے خود اسی طرح لڑنا ہے. تو یہ تو وہی ہوگی کہ جنگ ایک ایسی جاری ہے کہ جس سے آپ کا تمام جو سسٹم ہے جو ہے وہ چلنا مشکل ہوا ہے اس وقت. تو یہ آہستہ آہستہ ایک بند گلی میں جاتے جاتے یہ ایک سسٹم آئے گا, ایک وقت یہ چلنا مشکل ہو جائے گا, آپس میں اختلافات شدت اختیار کر جائیں گے. اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے. اب تو ایک خط لکھ رہے ہیں
تو یہ خط کس لکھ رہے ہیں اس کو آگے سے جواب نہیں مل رہا. یہ سسٹم چلانا اس وقت مشکل ہوا ہوا. تو اس کے لیے کوئی ان کو چاہیے جیسے عدلیہ کو آپس میں بیٹھ کے اس کو دیکھنا چاہیے, راستہ نکالنا چاہیے, تاکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ اسی طرح مسئلہ رہے گا. پھر دیکھیں پارلیمنٹ سپیریئر ہوتی ہے کہ جوڈیشری, اس پہ ہم چلیں آگے چل کے بات کرتے ہیں. اس چیز پہ آپس میں ان کا آپس میں دیکھیں جو ہے کلیش ہے, اس کلیش کو حل کرنے کے لیے اس ٹائم یعنی کہ صدر مملکت ہیں ان کو آنا چاہیے, ان کو آپس میں, تاکہ ان کو بٹھا کے آپس میں دیکھیں ان کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے. کیونکہ پرائم منسٹر کے ساتھ تو سب کو ہوگا, لیکن ادھر صدر سے بھی اختلاف ہوگا, تو وہ اس صورتحال کو کرنا پڑے گا, ورنہ یہ مسئلے ادھر ہی رہیں گے. اور اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان معاملات کو حل پڑے گا, لیکن یہ جو عدالتی بحران ہے, عدالت کے اندر کے جو معاملات ہیں, ظاہر ہے یہ ججز صاحبان کی ایک ڈومین میں آتا ہے, جو بنیادی ہمارا سوال بھی تھا. اب ان بحرانوں کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ رائے آپ نے جانی ایکسپرٹس کی. ابھی ایک کوئکلی بریک لے رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال آئینی ترمیم سے ہی متعلق, جس پر ہمارے پہلے سیگمنٹ میں بھی ایکسپرٹس بات کر رہے تھے. حکومت ڈٹ گئی ہے اس کی منظوری کے لیے. پہلے مولانا صاحب کی محتاجی تھی, اب محتاجی ختم کرنے کے لیے پلان بی لانے کا اعلان کر دیا گیا ہے. بنیادی طور پر ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت کا پلان بی کیا ہو سکتا ہے. رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین, آئینی ترمیم کی منظوری سے متعلق ایک بار پھر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ دعوے ہو رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے ہیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے دعویٰ کیا کہ آئینی ترمیم کے لیے نمبر گیم پوری ہو گئی ہے, حکومت جب چاہے جس وقت چاہے منظور کرا سکتے ہیں. مگر پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اتفاق رائے سے آگے بڑھیں. لیگی رہنما طارق فضل چودھری انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترمیم کی حمایت سے انکار کیا تو پلان بی تیار ہے. انہوں نے یہ واضح کیا کہ آئینی ترمیم کے لیے اب مولانا کے ووٹوں کے ہم محتاج نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان کا لہجہ بھی مزید سخت نظر آ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ ترمیم جو پارلیمنٹ ہے وہ ترمیم کا مینڈیٹ نہیں رکھتی, یہ جعلی پارلیمنٹ ہے اور اس پارلیمنٹ سے اتنی بڑی ترمیم منظور کرانا ناانصافی ہوگی. انہوں نے خبردار کیا کہ حکومت سیاسی مقاصد کے لیے ترمیم لا رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیسے آئینی مسودہ لاتی ہے. اگر ہم اسمبلیاں چھوڑ کر سڑکوں پر آ گئے تو زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہا. اور ساتھ ہی ہم یہ بھی ایڈ کریں گے, یہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بات کی ہے, حکومت کو ایک بار پھر دھمکیاں دی ہے کہ تم ایک گولی چلاؤ گے ہم 10 گولی چلائیں گے, اس پر بھی ہم ایکسپرٹس کا کامنٹ لیں گے. عامر صاحب, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں, چونکہ آئینی ترمیم سے متعلق بارہا ہم نے پہلے بھی بڑی تفصیل سے بات کی, لیکن اب مولانا کی محتاج نہیں ہے حکومت. پاکستان پیپلز پارٹی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں اور ہم جب چاہیں یہ ترمیم لا سکتے ہیں. پلان بی ہے ان کے پاس, وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور خاص طور پر جو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ چلیں, تو پاکستان تحریک انصاف تو دوسری طرف دھمکیاں دے رہی ہے کہ تم ایک گولی چلاؤ گے ہم 10 چلائیں گے. تو اس سارے ماحول میں کس طرح سے تمام سیاسی جماعتیں ایک ساتھ چل سکتی ہیں, اور یہ آئینی ترمیم پلان بی کیا ہو سکتا ہے؟ عامر صاحب. مولانا فضل الرحمان بڑے زیرک سیاستدان ہیں, ان کے لیے ہم جتنی مرضی مرغن اردو کے الفاظ استعمال کر لیں کہ وہ تول کے بولتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا تھا کہ 2-3 ہفتے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اب یہی اسمبلی چلے گی, چاہے فارم 45 کی ہے چاہے فارم 47 کی. اب وش لسٹ میں کچھ مسئلہ ہے لگتا ہے, میں تو یہی کم سے کم الفاظ استعمال کروں گا. بہرحال ان کی ضرورت تو ہے, چاہے وہ 63A کی صورت میں فیصلہ ان کے گورنمنٹ کے حق میں آ جائے, یہ کوشش یہی ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان کے ووٹ بھی ڈلتے ہوئے نظر آئیں. تو یہ مقابلہ ہے, جیسے طارق فضل کی آپ نے بات کی ہے, شرجیل انعام میمن کی, تو یہ سب ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں اور پلاننگ پوری ہے ان کی. اور وہ ظاہرہ تبھی ہوگی پلاننگ کہ جب 63A کا فیصلہ آ جائے, چونکہ وہ کیس اب کل لگنا ہے اور اس کے اندر ایک ہی پوائنٹ ہے, اس میں کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں ہونی, ایک یا 2 سماعت ہونی, اس سے زیادہ تو مجھے لگ نہیں رہی کہ اس میں اس کا ڈیسیژن آ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی کہ کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. اب یہ جعلی پارلیمنٹ ہے اور اس کے اندر بیٹھ کے وہ مسودہ بھی مانگ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی یا گورنمنٹ لا کے دے مسودہ, ہم پی ٹی آئی سے بات کریں گے. پی ٹی آئی کے ساتھ صحبت کا کچھ تو اثر ہونا ہے نا, کہ بڑک شڑک بھی آ رہی ہے, مولانا فضل الرحمان پہلے بھی لگاتے رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کوشش پوری کرے گی کہ مولانا فضل الرحمان کے سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی ووٹ ان کو پڑیں, اور وہ جو پریشر بننا ہے کہ ہاں جی کون کون ساتھ تھا اور کون نہیں تھا. پی ٹی آئی نے تو ساتھ دینا ہی نہیں. آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب نے خود مساق جمہوریت کو اوکے کیا تھا اور کہا تھا کہ آئینی عدالت بننی چاہیے. ہمارے عمران اصغر نے ان سے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا ہاں وہ اس وقت کی بات تھی اور آج یہ اس لیے ہے. مطلب
ہمارے ہاں کوئی اصول کی بات ہی نہیں کرتا کہ ہماری سپریم کورٹ جب بھی فوجیوں کے ساتھ چلتی رہی تو اس وقت سیاستدانوں نے یہ سوچا ایک دفعہ کہ بھئی ہم ایسا کام کر لیں کہ ان کے ہاتھوں سے نکل جائے. اب سپریم کورٹ سب کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے. اب آپس میں لگ گئے ہیں کہ جی میری طاقت ہونی چاہیے, اور جو اختیارات کا نشہ افتخار چودھری سے شروع ہوا تھا وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. تو مسائل ہمارے پھنس گئے ہوئے ہیں کیونکہ لوگوں کو انصاف تو دینا کوئی کسی کی بھی منشا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی یہ عام آدمی کے لیے کام ہو رہا ہے, لہذا جو بھی ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, دم دم مست کے اندر ہے. ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ اس دنگل میں جیتتا کون ہے اور چاروں شانے کون سے پہلوان چت ہوتے ہیں جن کی بڑکیں آپ سن رہے ہیں. جیسے آپ نے علی امین گنڈا پور کا چکے پوچھا ہے, تو بالکل انہوں نے اگر اپنے لیڈر کو چھڑانا تھا 22 وہ جو 15 دن جس پہ خواجہ سے بار بار ان کو چھیڑتے رہے وہ تو گزر گئے. اب نئی ٹائم لائن دے دیں, ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ جن کے ساتھ یہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں اور جن کی کال پہ یہ فوراً واپس ہو جاتے ہیں وہ کیا کریں گے. میں کوئی دھمکی نہیں لگاتا, مجھے وہ فیصل بات کر دیتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ پھر آپ عمل درآمد کرا کے دکھائیں, کیونکہ ہم وہ دیکھ کے بات کرتے ہیں جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. یہ آئین قانون کے لیے میرا وہی لفظ ہے کہ انگریزی دا دی تے پنجابی دا دا, جتھے لگ رہا ہے اتھے لا. یہاں کوئی چیز انسانیت عام آدمی کی فلاح کہانی کچھ نہیں ہے. ٹھیک جی فیصل صاحب, وہی والی بات ہے نا کہ انگریزی دا دی اور پنجابی دا لا کیا ہے, جی دا تو بہرحال جو بھی ہے ٹھیک لایا دا. تو جب یہ سب مسئلہ ہے تو پھر ہمیں اس پر ڈیبیٹ کو ختم ہی کرنا چاہیے نا کہ آئینی ترمیم ہوگی یا نہیں ہوگی, کیسے ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ جب حکومت کی نیت صحیح ہے ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ حکومت کی نیت صحیح ہے, تو وہ ایک صحیح نیت کے لیے غلط سمت کا تعین کیوں کر رہی ہے. وہ ایک درست جگہ جانے کے لیے, ایک درست منزل پہ پہنچنے کے لیے غلط راستے سے کیوں جانا چاہتی ہے. آپ اس پہ ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتے. واقعی یہ ایک آئین میں ترمیم کا جو مسودہ ہے وہ کوئی ایٹم بم بنانے کا فارمولہ تو نہیں ہے, یا جس طرح وہ اسرائیل نے جو پیجر میں دھماکے کیے ہیں اس کا فارمولہ تو نہیں ہے. اس کو خدا کا خوف کا ڈراوا نہیں رکھا جا رہا. آپ تو اس کو آپ جو ہے نا اس کو آپ وہ کیوں نہیں کر دیتے, دستبام کر دیں. ہمارے سامنے اتنی بڑی مثال ہے نا 18ویں ترمیم کی کہ 77 اجلاس ہوتے ہیں, 9 مہینے جو ہے وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. اس میں ہر صرف اور صرف سیاسی جماعتیں نہیں, اس ملک کی لسانی اکائیاں بھی جو ہیں وہ اس میں اپنی رائے دیتی ہیں. ان کی بات مانی جاتی ہے نہیں مانی جاتی ہے, کس حد تک مانی جاتی ہے, اس پہ ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اس 18ویں ترمیم کا پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایک اوپن ڈیبیٹ تو ہوئی تھی. اس پہ سب لوگوں نے اپنا موقف تو جو ہے وہ پیش کیا تھا. تو اس کو اس طریقے سے اگر آپ اس ملک کی خیر کے لیے, ملک کی فلاح کے لیے, اس قوم کی بہتری کے لیے اس ترمیم سے کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں اور واقعی بنیادی مقصد جو ہے اس ملک کے عدالتی نظام کے ذریعے اس ملک کے لوگوں کو انصاف پہنچانا ہے, تو اس کے لیے ایک اوپن ڈیبیٹ کریں. ہم تو اس بحث کو بھی نہیں پڑھتے نا کہ جو فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں بھائی یہ اسمبلی چلے گی 47 ہے 45 ہے جو بھی ہے, اسی اسمبلی سے آپ یہ کام کروا لیں تو پھر کیا ضرورت ہے. لیکن یہ جو عامر صاحب بات کریں 33 ہے, مولانا صاحب کو ایک بات پتہ ہے کہ 33A کا فیصلہ آ گیا نا تو مولانا صاحب کی اہمیت ختم ہو جائے گی. 63 ہے 63A کا جو فیصلہ آ گیا تو مولانا صاحب کی جو ہے نا وہ اہمیت ختم ہو جانی ہے. وہ اس کے لیے جو اس وقت ان کی جو کل کی گفتگو ہے اور نظر بھی آ رہا ہے کہ فیصلہ کیا آنا ہے, وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا فیصلہ آنا ہے. یہ بھی اس ملک کا المیہ ہے کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کیا فیصلہ آنا ہے اور فیصلہ کیوں آنا ہے. تو مولانا صاحب کو پتہ ہے, تو مولانا صاحب اس فیصلے سے پہلے حکومت کو وارن کر رہے ہیں. اور یہ مولانا صاحب یہ جملہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ اگر میں سڑکوں پر آ گیا تو صورتحال جو ہے خطرناک ہوگی. تو مولانا صاحب کے سڑکوں پہ آنے میں اور تحریک انصاف کے سڑکوں میں آنے میں بڑا فرق ہے. اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک, شکیل انجم صاحب. دیکھیے دعا بات کی عامر صاحب نے کہ آئینی عدالت کے حوالے سے اور میثاق جمہوریت کی, تو میثاق جمہوریت میں یہ بھی طے ہوا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان اور میاں نواز شریف کے درمیان کہ وہ جرنیلوں سے ملاقاتیں نہیں کریں گے, نہ ہی ان سے کوئی بات کی جائے گی. پھر ہم نے اور آپ سب نے دیکھا کہ کن کن لوگوں نے جو ہے وہ آ کر جرنیلوں سے ملاقاتیں بھی کیں اور پھر بات چیت بھی کی اور کس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھایا. خیر یہ بات تو یہاں آگے بات ہو رہی ہے آنے والی آئینی ترمیم کے حوالے سے اور کس پارٹی نے کس کو ووٹ کرنا ہے اور کیا پلان اے ہے کیا پلان بی ہے. تو دیکھیں جو حکومت جس طریقے سے ٹریٹ اور بیہیو کر رہی ہے وہ عامر صاحب نے بھی بتا دیا کہ انگریزی دا دی اور
पंजाबी दा दा। जी जी। तो हाइब्रिड सिस्टम है इस वक्त मुल्क में, ना कोई आइन है, ना कानून है, ना मशहूर हो ही है मिसाल आमिर साहब के नाम से। तो जो हुकूमत वो होता है ना फलां का कॉल ये था, फलां ने फैसल साहब ये कहा, ये दी और दा वाला तो यही होगा ना कि आमिर साहब में ये मिसाल जो है ना वो आमिर साहब के नाम से चलेगी। मेरी अर्ज सुने, तारीख में मिसाल आमिर साहब के नाम से चलेगी। ये हाइब्रिड सिस्टम अब नहीं, ये इमरान खान साहब के दौर में भी राइज था, उसमें भी यही होता था। आप ये देखें कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ हेरोइन का 15 किलो का मुकदमा दर्ज किया गया, जी जी, जिसका नाम निशान नहीं था। हम उस वक्त भी इस सिस्टम के मुखालिफ थे, आज भी इस सिस्टम के मुखालिफ हैं। हम उस वक्त भी ये बात करते थे कि जो इमरान खान कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और आज भी जो हो रहा है वो गलत हो रहा है इस मुल्क और आवाम के लिए। ठीक, आपको बैठना चाहिए, सियासतदानों से बात करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। माजी में बड़े से बड़े मसले का हल डायलॉग के जरिए निकला है, तो इस सारे मसले को मैं ये समझता हूँ अब डांग के जरिए निकालना है। डायलॉग के जरिए हल करेंगे, डायलॉग के जरिए हल करेंगे तो इसको कोई लोग, अवाम, इदारे भी मानेंगे। अगर आपने अपनी मर्जी मनमानी करनी है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि प्लान बी तैयार है, तो भाई तैयार है तो ठीक है, आप करें, आपको कौन रोक सकता है। आप एक की जगह 4 अदालतें बनाएं, जो आपने करना है करें, लेकिन मुल्क का अल्लाह हाफिज़ आप देख रहे हैं कि जो हालात किस तरफ जा रहे हैं, और उसके बारे में मुल्क के अंदर बदअमनी है, सोच नहीं है ना, बेसिकली प्रायोरिटीज भी नहीं है इनके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऊपर से जो सियासी जमातें हैं वो एहतजाज की तरफ जा रही हैं। मौलाना ने ऐलान कर दिया, जमात इस्लामी की बैठी है, और आपसे फिर जब एहतजाज के लिए लोग आते हैं तो एक आपसे जो जमात है PTI, जिसको आप कहते हैं कि हमने इसको ख़त्म कर दिया है, उसके जो मुजाहिरीन है वो आपसे संभाले नहीं जाते। और बात जो की है उसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करूंगा मैं, और ये जो है बिल्कुल जो उनकी ज़बान है वो उनको नाज़ेब देती है, ना ये मुल्क और कौम के फायदे में है, और उनको भी अपने रवैये पे नजरसानी करने की जरूरत है। जी जी, क्योंकि खालिद कयूम और इलियास साहब बैठे हुए हैं, तो यहाँ बहुत सारों का इलाज, एक लाहौर में फाउंटेन हाउस हुआ करता था, उसका भी बताएं। चले, इनकी जब बारी आएगी तो ज़रूर इनसे सवाल कर लेते हैं। अभी एक ब्रेक से वापस आ रहे हैं, यही सवाल होगा, खालिद कयूम साहब और इलियास साहब का टेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी खालिद कयूम साहब, क्या है हुकूमत का प्लान बी? और जिस तरह का माहौल है, PTI की वज़ीर आला धमकियाँ दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी समझती है कि जी सियासी महंगी होनी चाहिए तभी मामलात आगे बढ़े, और आईनी तरमीम वो जब चाहें करवा सकते हैं मंजूर। देखिए, पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि इत्तफाक राय से मौलाना फजलुर रहमान को इत्मीनान में लेकर जो है वो तरमीम, आईनी तरमीम लाई जाए, क्योंकि ये पार्टी पीपल्स पार्टी जो है वो आइन की 73 के आइन की खालक जमात है, और उसके साथ जो 18वीं तरमीम हुई आज, जिसमें 102 से ज़ायद तरमीम जो हैं वो की गई, और यहाँ बात हो रही थी आइन साज असम्बली की। तो देखिए, जो 70 की असम्बली थी उसको आप आइन साज असम्बली कह सकते हैं, और इसके बाद 2008 की जो असम्बली थी वो भी किसी हद तक आइन साज असम्बली आप कह सकते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर तरमीम जो है वो अमल में लाई गई थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब शोर कम है, पहले की तरह शोर नहीं है, और इजलास भी कौमी असम्बली और सेनेट के नहीं बुलाए गए अभी, लेकिन अब लगता है कि इस खामोशी में आईनी तरमीम जो है वो हर सूरत होने जा रही है, और पहली ऑप्शन ज़रूर है हुकूमत की कि इत्तफाक राय हो जाए, लेकिन मुझे भी लगता है कि शायद इत्तफाक राय ना हो सके। और जो प्लान बी है, जिसमें जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है, उसने सारी अपनी उम्मीदें जो हैं अब वो 63A की तशरीह के हवाले से जो फैसला आने वाला है उससे लगा रखी है। और इसमें 2 जो जजेस हैं वो जो इस बेंच में जो शामिल हैं वो पिछले बेंच में भी शामिल थे, वो तो पहले ही इस हवाले से जो है इसके खिलाफ अपनी राय दे चुके हैं, और आइन को रीराइट करने की जो बात की थी वो इन्हीं 2 जजेस ने की थी, जो इस वक्त भी इस बेंच में जो है वो शामिल हैं। और दूसरा जो KP के हवाले से आपने बात की, तो देखिए कि 88 में जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थी, तो उस वक्त भी पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर जो है नवाज शरीफ साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासत को वफाक में हिट करते थे। लेकिन पहली बार अब हो रहा है कि जो KP के वज़ीर आला हैं वो वफाक को भी हिट कर रहे हैं और पंजाब को भी हिट कर रहे हैं। सही मुखालिफ है ना जी। जी इलियास साहब।
دیکھیں جی ابھی اس کا جو صورتحال ہے پلان بی یا پلان اے کے لیے پہلے تو ان کی کوشش ہے کہ پلان اے کو بھی ساتھ ہی رکھا جائے. مولانا کو دیکھ رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کی جانب سے کانٹیکٹ میں رکھا ہوا ہے, اور مولانا کے بھی سخت بیان اسی لیے ہیں کیونکہ مولانا اپنا بتانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ پلان بی کر رہے ہیں تو مولانا کو یہ بیسیکلی اعصاب کی جنگ ہے, بالکل ایک دوسرے کو یہ کر رہے ہیں کہ مولانا کو کسی طریقے راضی کر لیں, اور ان کے جو ووٹ ہیں اور وہ لے لیے جائیں. تو یہ ظاہر ہے اس میں ٹائم لگے گا, کسی دن بھی ہو سکتا ہے جب ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو اجلاس طلب کر کے پھر اس کو کر لیں, کیونکہ گورنمنٹ نے ہر صورت میں طے کر لیا کہ اس کو ہر صورت میں منظور کروانا آئینی ترمیم جو ہے وہ اس کے حوالے سے آئینی جو, تو اس سلسلے میں گورنمنٹ کا جو ہے وہ گورنمنٹ تو اس وقت تیار بیٹھی ہوئی ہے, تو گورنمنٹ کو بس چاہیے اس میں گرین سگنل چاہیے مولانا کی طرف سے, باقی وہ تو بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ اس میں 63A کے جو فیصلہ ہو جاتا ہے اس میں بھی وہ اگر ان کو راستہ نظر آتا ہے. ان کی کوشش یہی ہے, پلان بی کا تو ویسے کہہ رہے ہیں لیکن پلان اے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کو کسی طریقے راضی کر لیا جائے, کیونکہ مولانا بھی سخت بیان دیے ہیں اس لیے تاکہ ان کی اہمیت کو وہ دیکھ سکیں, اور جو بھی ہے مولانا ابھی ڈٹے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کسی نہ کسی طریقے کریں گے. مولانا ڈٹے ہوئے ہیں لیکن اب ان کو ایک طرف جانا پڑے گا, یا پی ٹی آئی کے ساتھ یا حکمران اتحاد کا. مولانا کو اس وقت کسی نہ کسی, کیونکہ وہ پی ٹی آئی کی جانب جاتے ہیں تو وہ جو اتحاد ہے وہ ان کو غیر آئینی لگتا ہے, غیر فطرتی لگتا ہے. یار صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا, وقت بس ختم ہو گیا جی. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی, فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے, اللہ حافظ.